बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, आज 27 अक्टूबर है और 77 साल हो चुके हैं कश्मीर ने जो है वो जुल्म सितम जिस तरह से वो सह रहा है, इंडिया की जारहियत जिस तरह से सह रहा है, आज उसने उस जुल्म सितम को बर्दाश्त करते हुए 77 साल जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। क्योंकि जो 27 अक्टूबर 1947 में भारत ने अपनी फ़ौजें जो हैं वो कश्मीर में उतारी और उस दिन से लेके आज तक उसने जुल्म सितम की ऐसी ऐसी दास्तानें जो हैं वो रकम की जो कहीं देखने में आपको कम ही मिलती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 77 साल होने के बावजूद भी ये जारहियत और ये जुल्म सितम जो है वो कम नहीं हो पा रहा। मसला कश्मीर, हम जब से पैदा हुए हैं इस टर्म को सुन रहे हैं, मसला कश्मीर, मसला कश्मीर, और मसला कश्मीर अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। मसला कश्मीर जो है वो आखिर किस तरह से इसको नाम दिया गया और क्यों ये मामला इतना जो है वो मुश्किल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसको अभी तक हल नहीं किया जा रहा। हालांकि हम देखते हैं कि दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली और बड़ी साइंस ने भी तरक्की कर ली, बड़े आलात भी आ गए, बड़ी अकलें भी आ गई, बड़े तालीम भी हमने हासिल कर लिया, लेकिन मसला कश्मीर को अभी तक कोई हल नहीं कर सका। इस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज में हमारे फैसल अजीज भट्ट साहब, जो कि हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं ताकि हर इशू को जो है वो खोल के और उसके अंदर की स्टोरीज हम तक पहुंचा सके। साथ ही साथ आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक और गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाएंगे। मेरे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून कश्मीर विंग मिस्टर बिलाल अहमद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप दोनों को खुशामदीद करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो फैसल भट्ट साहब, आप ये बताइएगा कि आज 77 साल पूरे हो गए हैं, कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हो सका, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन की मुनासबत से ही मेरे ख्याल आपने मेहमानों को दावत दी है। जी बिल्कुल। दोनों हम कश्मीरी हैं जी और आप लाहौर की रहने वाली हैं। जी तो कहने का मकसद ये है कि कश्मीर में अभी तक के हालात ये हैं कि मेरे पास कुछ फिगर्स हैं कि मावरा अदालत कत्ल जो हैं वो यानी कि जिनको हम शहादतें कहेंगे वो 96,000 से तजावज़ कर चुके हैं। हाँ। ठीक है, और ये ज़हन में रखें कि 42,000 शहादतें हुई हैं फ़लस्तीन में अब तक इसराइल की जहारियत के नतीजे में। बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद जो गैर कानूनी लोग गिरफ्तार हैं वो 2 लाख से ऊपर हैं जिनको कैदोबंद की सोबतों में रखा गया। इसके अलावा 25,000 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं जी जो भारतीय फ़ौज की जहारियत की वजह से। बिल्कुल ठीक। अब अगर देखा जाए तो इन तमाम भारतीय फ़ौज का जो जुल्म सितम है उसमें 23,000 से ज़्यादा ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं, अपने शौहरों को खो चुकी हैं, और इसी तरह 1.5 से 2 लाख बच्चे यतीम हो चुके हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने बाप का चेहरा देखा ही नहीं, उनके दुनिया में आने से पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब अगर सारी चीज़ों देखी जाएं, अब भारत कश्मीर में हकूक़ की वायलेशन इंतहा की कर रहा है। इंटरनेट में अगर 129 ममालिक में कंपैरिजन किया जाए तो इंटरनेट सर्विस, सोशल मीडिया सर्विस, सोशल ऐप सर्विसेज में अगर आप देखें कि पाबंदी है तो भारत नंबर 1 पे आता है। ठीक है, इसके अलावा 3 साल में भारतीय फौज ने 782 ऑपरेशन किए हैं बेकसूर कश्मीरियों के खिलाफ अपने कब्जे को मुस्तहकम करने के वाले से। 802 अफराद जो हैं, 802 इमलाक ऐसी हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनके मकीनों का, पर उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, अब फ़लस्तीन में भी इस तरह की जहारियत जारी है और कश्मीर में भी। फ़र्क सिर्फ ये है कि है तकरीबन स्टेटस इक्वल ये कि फ़लस्तीन में लोग ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई बात नहीं कर रहा अमली तौर पे सिवाय एक मुल्क के, और पाकिस्तान में कश्मीर में ये है कि लोग ज़बानी बात भी नहीं कर रहे, लोग इसको जुल्म सितम समझ ही नहीं रहे, इसको कब्जा समझ ही नहीं रहे। बिल्कुल ये बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आप। बातों से तो कश्मीर नहीं आज़ाद होने और आज तक बातों से ही कश्मीर को जी। आज़ाद कराने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए मसला कश्मीर हल नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं बिलाल अहमद भट्ट साहब से। आज 77 साल हो गए हैं, इंडिया का जुल्म सितम जारी है, कश्मीर जो है वो उनकी जद में है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और स्टोरी या हिस्ट्री हमें किस तरह से बयान कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पूरी दुनिया जानती है
کہ تقسیم بر صغیر جو کہ پاکستان، ہندوستان اور کشمیر، یہ سب ریاستوں نے اپنی اپنی جگہ لینی تھی، جس میں پاکستان تو بن گیا، اور پاکستان بننے میں قریباً 6 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، جو کہ مہاجرین تھے، جو پارٹیشن میں اپنے گھر بسے بسائے گھر چھوڑ کر اور پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ جیسے کہ آج بھی مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی شہادت ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر اس کی تدفین کی جاتی ہے، اس کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27 اکتوبر جو ہے وہ ایک 1947 وہ ایک منحوس ترین دن تھا، وہ ایک سیاہ ترین دن تھا، جس دن ہندوستان نے کشمیری عوام کی خواہشات سے برعکس جو ہے اس تقسیم کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اپنی فوجیں جو ہے وہ کشمیر میں اتاری، جس سے آپ یہ سمجھیں کہ آج تک کشمیریوں نے اس ظلم کو تسلیم نہیں کیا۔ بالکل بالکل، آج تک وہ جدوجہد جاری ہے، وہ شہادتیں جاری ہیں، اور آج بھی وہاں پہ جہاد چل رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، تو وہ نہیں تسلیم کرتے اپنے آپ کو انڈیا کا حصہ، اتنا ظلم و ستم ہونے کے باوجود، قبضہ ہونے کے باوجود۔ وہ بالکل کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لاکھوں کی شہادتوں کے بعد، ماؤں بہنوں کی عصمت دری کے بعد، اپنی زمین جسے ہم ماں کہتے ہیں ان کو اس پہ قبضہ ہونے کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو ساری دنیا اقوام اعلیٰ سمجھتی ہے کہ انہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آج 77 سال گزر چکے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ہم کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور کشمیر کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس کی جد و جہد میں آج بھی مجاہدین اسی طرح سے متحرک ہیں، اسی طرح سے بھارتی غنڈہ گردی جو ہے وہ جاری ہے، ظلم و ستم جاری ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقوام متحدہ ہی اس معاملے کا حل ہے، اور اگر سیریس ہو کے اس معاملے کو دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا غیر اس سے چھیننا چاہیے، اور کشمیریوں کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ اچھا فیصل بٹ صاحب، جیسے بھی بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ ہی اس کا حل ہے، اقوام متحدہ میں تو کئی بار اس کے بارے میں آواز اٹھائی گئی ہے، مسئلہ دیکھیں اقوام متحدہ میں نہ صرف آواز اٹھائی گئی ہے، اقوام متحدہ میں ان ریٹن ہم نے پاکستان میں کمپلینٹ بھی جمع کرا رکھی ہے۔ اقوام متحدہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کوئی کسی جانور کے حقوق کی خلاف ورزی ہو تو اقوام متحدہ متحرک ہو جائے۔ جیسے مسلمان اصل میں اقوام متحدہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا بڑے ادب سے، اقوام متحدہ کی بجائے ہمیں مسلم امہ سے توقعات وابستہ کرنی چاہیے۔ ہمیں 57 سے زیادہ دنیا میں مسلمان ممالک ہیں، ان مسلمان ممالک کو اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ OCC کا جس طرح اجلاس ہوتا ہے اس میں اکٹھے ہو جائیں۔ وہ جس طرح ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی مسلمان ممالک بہت زیادہ ہیں، آپ اس میں اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ یونائٹڈ نیشن میں نہیں آپ کی آواز سنی جا رہی تو آپ کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، فلسطین کے لیے بھی کرنی چاہیے، کشمیر کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم کب تک یہ آوازیں نکالتے رہیں گے یا باتوں سے ان کی جانیں جو قیمتی جانیں ہیں ان کے ضیاع کا تماشا دیکھتے رہیں گے؟ بالکل ٹھیک جی، یہ آج جو 77 سال مکمل ہوئے ہیں اس پہ ہم مزید ڈسکشن کریں گے کہ آخر ہم کب تک یہ سنتے رہیں گے کہ مسئلے کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی ہے، اور آواز ہی صرف اٹھانا یا کوئی نہ کوئی ڈے جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے مختص کر دینا اور اس دن کو جو ہے وہ بڑے افسوس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہی کافی ہوگا، یا پھر اس سے بڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اپنی گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ بلال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، حکومتیں بہت ساری آتی رہیں، جیسے ہم نے کہا 77 سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ ادوار آئے حکومتوں کے، اور ہر کسی نے آ کے بات بھی کی لیکن مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ موجودہ حکومت، کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی پارٹی سے ہے، کیا موقف رکھتی ہے اس حوالے سے، اور کیا کوئی پلانز ہیں پریکٹیکلی کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ
الحمدللہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے قائد جو ہے ان کا بڑا کلیئر جو ہے سٹانس ہے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، کیونکہ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک بڑی ہی ہمدردی ہے انہیں اس حوالے سے کہ وہ جس تکلیف اور پریشانی سے گزر رہے ہیں ان کو آزاد ہونا ان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی قائد محترم کو موقع ملا یو این اے میں جانے کا، انہوں نے بھرپور آواز اٹھائی اور کشمیریوں کی ایک اچھی نمائندگی کی، اور اسی شکل میں آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم رہے راجہ فاروق حیدر صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ وزٹ کیا اور وہاں پہ اسی طرح سے جو ہے نمائندگی کرتے ہوئے کشمیریوں کی اس بات کو اٹھایا کہ آج بس ہو چکی ہے، اس بات کو ختم کر دیا جائے، ہمارا حق ہمیں دے دیا جائے، اور ہماری عزتیں جو ہیں وہ پامال ہونے سے بچ جائیں گی، ہم اپنے گھر میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیا ہم آپ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں؟ ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں جس پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اور فیصل صاحب آپ کیا کہیں گے، یہ حکومت کو پہلی بار تو نہیں آئی ہے، مطلب جیسے انہوں نے بات کی میاں محمد نواز شریف صاحب اس سے پہلے بھی آئے ہیں حکومت میں، آپ نے ان کی کوششوں کو کس طرح سے دیکھا؟ میں ان کی کوششوں سے زیادہ میں ایک اور بات کرتا ہوں، میں واشنگٹن گیا تھا ایک وقت کے پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ، اور وائٹ ہاؤس گئے تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے یونائٹڈ نیشن میں بہت اچھی تقریر بھی کی تھی کشمیر کے حق میں، پر انہی کے دور میں کشمیر پہ قبضہ ہو گیا تھا۔ تو سیاستدانوں کے پالیسی اور پوسچر میں فرق ہوتا ہے۔ اب جب وہ بانی پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، جب وہ ادھر تشریف لے گئے امریکہ کے دورے پر، اور واپسی پہ جب وہ آئے تو اس پہ کشمیر پہ قبضہ ہو چکا تھا۔ جب یہ فوجیں اور وہ 37 وہ جو سٹیٹس ختم کیا 2019 میں، ہاں 2019 میں، یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور بھارت کے درمیان کشمیر کا ایشو ریزالو ہو جائے اور ان کے حقوق مل جائیں کشمیریوں کے، تو میرا خیال ویسی ٹینشن کم ہو جائے گی پاکستان کی بھارت کے ساتھ۔ پر مجھے جو اس وقت سٹنگ حکومت ہے انڈیا میں، وہ ایسے مسئلے کو ریزالو کرے گی نہیں۔ اچھا، آپ ان کے بارے میں بڑی چیزیں بتاتے ہیں، آپ نے بتایا کہ اس کو بیسکلی تعلق ہی ایک دہشت گرد تنظیم سے ہے مودی صاحب کا، تو وہ تو اس تقریب کاری والے ذہن کے مالک ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر بانی پی ٹی آئی، اگر جیسے ریپورٹڈلی یا جیسے آپ بیان کریں کہا جاتا ہے کہ ان کا کچھ ایسا سٹانس تھا یا انہوں نے ایسا کچھ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا کہ جس سے جو کشمیر میں حالات مزید کشیدہ ہوئے، مجھے بتائیے گا کہ کیا مودی صاحب ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ سامنے والا کوئی میرے ساتھ ہو کوآپریشن والا، یا جیسے اگر اسے امریکہ کا یا کسی بڑی سپر پاور کا جو ہے وہ تعاون اس کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو عمران خان یا بانی پی ٹی آئی کی اجازت یا شمولیت کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان میں جو میجورٹی کلچر متعارف ہوا ہے وہ انڈیا سے ہے، وہ اسلام سے نہیں ہے، وہ ہندوانہ کلچر ہے۔ آپ نے پاکستان میں اگر کسی کی جائیداد پہ پراپرٹی پہ قبضہ کرنا ہے تو آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے سے پہلے ہی مکمکا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ بات کرے یا کوئی ایسا ایشو ہو تو مسئلہ نہ ہو۔ تو انڈیا کا کلچر ہے یہ، اور انڈیا نے بھی یہی کیا کہ چلیں پہلے مکمکا کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی رولا شولا ڈالیں تو کوئی پرابلم نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں بلال صاحب آپ کی طرف ایک سوال پٹ کرنا چاہوں گی۔ ہم سنتے ہیں کہ انڈیا میں ڈیموکریسی بہت اچھی ہے، جمہوریت پہ جو ہے نا انڈیا بڑا کام کرتا ہے۔ ابھی فیصل صاحب بتا رہے تھے کہ سب سے جو ہے وہ ٹاپ دنیا کی بڑی جمہوریت ہے، بڑی جمہوریت ہے، اور دنیا میں جو ہے وہ ٹاپ پہ آتا ہے کہ جو وہ انٹرنیٹ اور میڈیا اور اس طرح کی چیزوں کو بند بھی کر دیتا ہے، اور یہ جو کشمیر کے اوپر اس نے کام کیا، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مودی نے جو یہ اپنے 4 سال گزارے ہیں، یہ 4 سال کی جو اس کی کارکردگی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس میں کشمیر جو ہے دبا ہے اور کشمیر کو نقصان پہنچا ہے۔ اس میں دیکھیں، ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ آرٹیکل جو ہے 370 اور آرٹیکل 35A، جس نے کشمیر کوز کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اور یہ مہربانی ساری ابھی بٹ صاحب بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب وہاں پہ گئے، بڑا جشن اور بڑا وہ اپنا جو ہے انہوں نے وہاں پہ استقبال کیا ان کا،
وہ استقبال کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ بڑا کارنامہ کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے اور عمران خان صاحب نے بیٹھ کے ایک ثالثی کے معاہدے کی کچھ بات نکلی تھی. وہ جو ثالثی کے معاہدے کی بات نکلی تھی، وہ ثالثی کے معاہدے نے کشمیر کو تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں اس کاز کو سب ہستی سے مٹا دیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا بانی پی ٹی آئی کے اور مودی صاحب کے آپس میں کوئی سفارتی تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ایک بندہ آپ کو کشمیر کے اوپر فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آپ کے پھر بھی اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہونے چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے مودی کے ساتھ تو تعلقات ٹھیک نہیں تھے، لیکن ان کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے، جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ سودے بازی کر کے آئے، اور اس سودے بازی میں انہوں نے کشمیریوں کی جو حیثیت تھی، اکثریت کی حیثیت کو اقلیت کی حیثیت میں تبدیل کر دیا. وہ کس طرح سے کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے سنا تھا کہ کوئی ڈومیسائلز بدلنے کا بھی کچھ، فیصل صاحب ایسی کوئی انفارمیشن تھی کہ ڈومیسائلز بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جس وقت 370 لگتا ہے، اور وہ 370 جو ہے اس سے یہ نقصان ہوا کہ وہاں پہ جو رہنے والے رہائشی تھے ان کو جو ہے چونکہ جب یہ 1954 میں 1954 میں یہ مہاراجا ہری سنگھ نے جو ہے یہ اس پلان کو کیا، اس قانون کو نافذ کیا کہ جو کشمیر کا حصہ ہے وہاں پہ غیر کشمیری لوگ نہ پراپرٹیز لے سکتے ہیں، نہ وہاں پہ میرا مطلب ہے کہ اس طرح سے کوئی وہ آزادانہ کوئی ایکٹیویٹی بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں. اور جسی طرح سے آپ یہ دیکھیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں لیکن آپ آزاد کشمیر میں صرف کشمیری لوگ جا کے اپنی زمین خرید سکتے ہیں، پاکستانی نہیں خرید سکتے. یہ وہاں پہ جو ہے وائلیشن ہوئی اسی معاہدے کے بعد. جب 2019 میں انڈیا نے قبضہ کیا، اس قبضے کو لے کے آپ یہ دیکھیں کہ آج 1905 دن ہو چکے ہیں کہ اس پہ ایسا قبضہ کیا ہے، ایسا کرفیو نافذ ہوا ہے کہ وہ لوگ بچارے ایک کمرے سے اپنے باہر نہیں نکل سکتے. اس وقت کرنٹ صورتحال کیا ہے؟ سر کرنٹ صورتحال تو یہی ہے، ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں وہ جو ہے جیلوں میں بند ہیں، اور جتنے بچارے لوگ ہیں ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے یا عدالتیں کام نہیں کر رہی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے وہ کام کریں، جا کے بھارت میں کام کریں، وہ کشمیر میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا نقطہ تو یہ ہے، وہ جو ہمیں مطلب بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب بڑی جمہوری حکومت ہے. اب آپ یہ حساب لگائیں کہ آج بھی جو حریت کی 35 سیٹیں حریت لے گئی ہے، ٹھیک ہے، اس الیکشن میں 35 سیٹیں حریت نے لی ہیں، تو یہ آپ سوچیں کہ ابھی ہمیں دبا کے رکھا ہوا ہے، ابھی انہوں نے ہمیں پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. اگر ہم لوگ پورے طریقے سے آزاد ہوں، اپنے ملک کی دوڑبا خود سنبھالنا چاہیں، تو ہمارے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑی قربانیاں دے چکے ہیں، اب ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنے ملک کی خود بھاگ دوڑ ٹھیک ہے. ہمیں کس طرح سے موقع مل سکتا ہے، اور اگر موقع ملے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلال صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع فل فلیج ملنا چاہیے، فل فلیج موقع سے کیا مراد ہے، ہم کیا کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں انٹرنیشنل پاس جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہیں. مودی جو ہے وہ انٹرنیشنل پاس سے بہت زیادہ تھرو ہے. مودی کی جس طرح ہم ایک پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، را BLA اور ان کی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ نہ صرف افغانستان میں آپریشنل ہیں بلکہ پاکستان میں بھی اپنے مضمون مزاحم کا اعادہ رکھتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان سے ہٹ کے انہوں نے تھوڑی ترقی کر لی ہے، وہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی چلے گئے، ہم نے بات کی تھی اس دن. اب بات یہ ہے کہ جب تک مودی کا گھناؤنا چہرہ جو یونائٹڈ نیشن کے سامنے نہیں آئے گا، یا مودی ان کے نقصان دہ ان کے لیے نہیں ثابت ہوگا، تب تک، کیونکہ جب تک پاکستان چیخ رہا تھا کہ یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، اور اب وہ جو کور دیا ہے انہوں نے سفارتکاری کا، اس کے ذریعے وہ جو دہشت گردی کروانے ہیں، تو وہ تو بالکل ہی مناسب بات نہیں ہے. اور اب میرا خیال وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں ان کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ہم کشمیر کے مسئلے کو سالو کرنے میں ہم سب جو ہے وہ افسوس کے ساتھ ناکام نظر آئے، تو کہیں اس وجہ سے اسرائیل بھی تو نہیں اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا کہ یہ کہ کشمیر کے لیے نہیں آج تک اکٹھے ہوئے، اس نے بھی اپنے کام کو تیز کر لیا، فلسطین بھی کہیں اسی اثر کے اندر تو نہیں آ رہا کہ انہوں نے تب کچھ نہیں کیا؟ یہ بات میں آپ کی وزن ہے، پر آپ انٹرنیشنل سیاست کو اگر چھوڑے یا انٹرنیشنل سازش کو اگر آپ دیکھیں تو پھر بھی بات میں تو آپ کی وزن ہے کہ پاکستان کشمیر کے لیے
میں نے جس طرح بتایا کہ 57-58 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں جس میں ایٹمی طاقتیں بھی ہیں اور پاکستان بھی الحمدللہ ایٹمی طاقت ہے. اگر وہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکے عملی طور پہ سوائے بیانات دینے کے اور دن منانے کے تو پھر میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے فلسطینی بھی ہماری سمجھیں اسرائیل کی جارحیت اور ہماری کیا کہنا چاہیے, کیا لفظ مناسب ہونا چاہیے, ہماری بے بسی کا شکار بن گئے, بے حسی, بے حسی. ٹھیک ہے. اور اب ہم بات کر رہے تھے سفارتی تعلقات پہ, تو بٹ صاحب آپ سے میں پہلے بھی کوشش کرتی رہتی ہوں اس پہ بات کرنے کی, مجھے بتائیے گا کیونکہ آپ وہاں موجود تھے, سفارتی تعلقات اگر مجھے جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے, میرے لیے یہ بہت بڑی ایک بات ہے جو میرے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہو رہی کہ ایک بندہ بینگ پرائم منسٹر آپ کو کشمیر جو آپ کو چاہیے, جس کے اوپر آپ اتنا ظلم و ستم اس کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, وہ آپ کو ایزیلی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پھر بھی اس کے ساتھ اتنے اچھے مراسم بھی نہیں بن سکے, اتنے بھی نہیں کہ آپ اس کا فون ہی اٹھائیں. دوسری طرف میاں محمد نواز شریف صاحب کے تو اچھے تعلقات ہیں مودی کے ساتھ, وہ مسئلہ حل نہیں کرا پا رہے. آپ کو نہیں لگتا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے اتنی بڑی فیسلٹی دی تو کم از کم مودی کو فون تو اٹھانا چاہیے تھا؟ بٹ صاحب آپ سے پوچھیے. نہیں, میں نے ان کو موقع اس لیے دیا, ان سے میں یہ پوچھ چکی ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, اسی لیے ان کا موقف میں نے لیا, لیکن آپ تاکہ میں اس کو بعد میں بتاؤں گا, میں بتاؤں گا یہ بتا رہے ہیں. اصل میں آپ یہ دیکھیں, اس میں ہم نے تو بات کرنی ہے, باعث نہیں کرنی. ہمارے صرف ہمسایہ ملک سے ہی تعلقات اچھے نہیں ہونے چاہیے, بلکہ پورے عالم اقوام سے ہمارے ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے. ملک نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور ہم بھی اسی پہ کھڑے ہیں کہ بھئی ہماری جان چھوڑ دو, ہمارے کشمیر کو آزاد کر دو اور لوگوں کو سکھ سے رہنے دو وہاں. نہیں, وہ ہمارے کہنے پہ ہمارے بچوں کی شادیوں پہ تو آ جاتا ہے, تو اتنے بڑے مسئلے میں ہمارے ساتھ ٹیبل کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں, ایک عرصے بعد ایک بڑا اقدام ہوا, ایک عرصے بعد وزیر خارجہ بھی آپ کے سامنے تشریف لائے اور وزیر اعظم پاکستان سے انہوں نے ملاقات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائن ہے. ہمیشہ جس وقت آپ کے کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ٹیبلز پہ بیٹھنا پڑتا ہے, ٹیبلز پہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے. یہ جنگوں میں کوئی حل نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے فلسطین کے ساتھ کیا بربادی برپا کی وہاں پہ, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اس بات کا. ہم صرف نعرہ لگا سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن بات پھر جا کے ٹیبل پہ ہی ختم ہوگی. ہمیں بات جو ہے ٹیبل پہ ہی کرنی ہے. اسی کی کڑی آپ یہ دیکھیں کہ وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں اور بہت سے موڈ پہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی پاکستان بنانے والی ہے, اور ہمیں اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو پوری امید ہے اس حوالے سے کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن انشاءاللہ جلد آئے گا جب پاکستان مسلم لیگ نون ہی اس چیز کو. قائد اعظم صاحب کا تعلق تو مسلم لیگ نون سے نہیں تھا, بٹ صاحب آپ کہہ رہے ہیں پاکستان ہی بنانے والے وہ ہیں. مجھے بتائیے گا فیصل صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ؟ یہ ایک اینالسٹ کے طور پہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے تعلقات کیوں نہیں اچھے ہو سکے اتنی بڑی ڈیل کے بعد بھی, اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے گرو کیا ہے اور بانی پی ٹی آئی نے ڈکریز کیے ہیں اپنے تعلقات کو. جب وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے اس وقت ان کی دنیا میں بڑی اچھی پہچان تھی. انہوں نے سیاست میں آ کے اور سیاست کے میدان میں مطلب وہ کر کے کھیل کے اپنی ذات کو اور اپنی پرسنالٹی کو ڈکریز کیا. اب بات ان کی وزن ہے کہ جب مودی سے تو آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, یہ جب آپ کا اسٹیٹ کا لیول آ جاتا ہے تو پھر آپ کو شخصیت جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی, پھر آپ کو انٹرنیشنل مجبوریاں میٹر کرتی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اسی پہ آ جائیں, اگر جو اسرائیل ہے وہ جو فلسطین کے حوالے سے جو جارحیت کر رہا ہے, اور مودی جو ہے وہ کشمیر میں جو جارحیت کر رہا ہے, اور اس میں کوئی سلیبریٹی تو انوالو نہیں ہو سکتی. اب بٹ صاحب نے بھی کہا ہے کہ وزیر خارجہ آئے تھے, وزیر خارجہ کی جگہ ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ مودی کو آنا چاہیے تھا, اور وزیر خارجہ کا تو آنے کی مجبوری تھی. اور ویسے میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ سفارتی طور پہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ کوئی گپ شپ نہیں ہوئی. ہاں, وہ مطلب جے شنکر آئے تھے اور انہوں نے پاکستانی میڈیا نے ریکویسٹ کی تھی
کہ مطلب خبریں چلوائی تھی کہ جے شنکر ٹیبل پہ بیٹھ کے سائڈ پہ ریکویسٹ علیحدہ سے کر بیٹھے کے ہیں، اور باتیں پھر ہوئی ہیں۔ آپس گل بات اس طرح نہیں گل بات ہوتی جب ہیڈ آف دی اسٹیٹس ایک سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، اس سے پہلے ایجنڈاز ایکسچینج ہوتے ہیں۔ اچھا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ آپ کہ کسی کیا اپنی ہوگا۔ سہیلی کو ملنے گئی ہیں کہ اچھا ہاں دس تو ناراض تے نہیں، دس مننے گی کہ نہیں مننے گی، تو وہ نا میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی کیونکہ شروع سے ایجنڈا طے ہی نہیں تھا۔ ہاتھ ملانا ٹھیک ہے، ہوسٹ ہیں ہم نے ہاتھ ملایا، یہ خوشی کی بات ہے کہ لاسٹ ٹائم یہی کانفرنس انڈیا میں ہوئی تھی، انہوں نے کافی مطلب بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا جے شنکر نے، اور ہماری گڈ ول یہ رہی کہ ہمارے پرائم منسٹر اور نائب پرائم منسٹر نے انہیں بڑے کھلے دل سے ویلکم کیا، انہوں نے بلاول کے ساتھ مس بہیو کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا، اس لیے میں چاہوں گی کوئکلی بلال صاحب ایک پیغام جو آپ کشمیر کے حوالے سے دینا چاہیں یا کوئی ممکنہ حل کوئکلی بتائیے گا۔ میری تو تمام عالم اسلام سے، تمام ہماری تنظیموں سے، وہ خواہ سیاسی ہیں، وہ تاجر رہنما ہیں، وہ طلبہ ہیں، وہ سیاسی اور سماجی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان سب سے بس میری یہی گزارش ہے کہ 27 اکتوبر کو نکلیں اور ہم اس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں، یوم سیاہ ہے، آپ سب کشمیریوں کا ساتھ دیں، آپ کشمیریوں کی یکجہتی میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کی داد رسی کریں اور ان کے لیے دعا گو بھی رہیں، اور عالم اسلام تک یہ میسج انشاءاللہ تعالی جائے گا، اقوام متحدہ کے بھی کان جو ہے وہ کھڑکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد کرتے رہیں گے تو کشمیر انشاءاللہ تعالی مقبوضہ جموں کشمیر آزاد ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ جی فیصل صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو دعا گو ہوں جی کہ کشمیر آزاد ہو۔ سب سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویک جو درجہ ایمان کا، اس میں آپ دل میں سوچ لیں، دل سے تو نہیں، تھوڑا سا میں اوپر آ جاتا ہوں، میں دعا کروں گا کہ کشمیر آزاد ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ دونوں کا کہ آپ آج پروگرام میں ہمیں جو ہے وہ اتنا اچھا موقع ملا کہ ہم اس مسئلے پہ بات کر سکیں جو مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، اور ظلم و ستم کی جس میں داستانیں ایسی ایسی رقم ہوئی جو کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنے ناظرین کا بھی ادا کرنا چاہیں گے، بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔